बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ब्रॉडशीट का स्कैंडल जब से सामने आया है तब से हम उसको बता रहे हैं आपको कि ये कुछ बड़ा केस बनेगा, बड़े मामलात इसके खुल के सामने आएंगे। और अब हमारे ख़्याल में वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं इसको पनामा 2, लेकिन ये बनने जा रहा है पनामा प्लस। और उसकी रीज़न ये है कि जो सरबराह बनाया गया है कमीशन का, वो बनाए गए हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब। और जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब से कौन वाकिफ़ नहीं? अगर कोई वाकिफ़ नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये उस अहम तरीन लार्जर बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने पनामा केस का फ़ैसला दिया था और नवाज शरीफ साहब को जेल जाना पड़ा था। उसी वही सिलसिला जो सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ था, JIT ने काम किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं अजमत सईद शेख साहब, इनको उस अहम तरीन कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है जो पनामा के बहुत सारे मामलात से भी वाकिफ़ हैं, पनामा स्कैंडल से। और अब वो पनामा प्लस खोलने जा रहे हैं, यानी ब्रॉडशीट का मामला। उसकी रीज़न ये है चौधरी साहब, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो ब्रॉडशीट में बरतानवी सालसी अदालत का फ़ैसला आया है, वो एक ऐसा फ़ैसला और एक ऐसा डॉक्यूमेंट पाकिस्तान को मिल गया है जिसमें शरीफ ख़ानदान समेत शरीफ ख़ानदान के 16 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ साबित हो गई हैं बरतानवी अदालत में। बरतानवी अदालत ने साबित कर दिया है उनका क्लेम ब्रॉडशीट का कि ये हैं वो सर्टिफाइड कॉपीज़ जिसके तहत हमने शरीफ ख़ानदान के ये 16 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ बरामद की। उसके बाद 4 अरब कुछ और लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। तो ये तो एक स्टैब्लिश चीज़ हमारे पास आ गई। उसकी बुनियाद पे ये जो एवन फील्ड डिपार्टमेंट और वहाँ के जो असासे हैं जिसकी कंपनसेशन, जिसका तावान 20% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे भी कर चुकी है ब्रॉडशीट को, तो ये तो मामला फिर पनामा प्लस की तरफ जा रहा है। उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर शाकिर साहब, इस वक्त सूरत ये है कि मिस्टर कवी मसावी, असल में हम तो ये समझते हैं कि मूसवी हैं जो हजरत मूसा के वाले से, लेकिन बाहर वो अब अंग्रेज ही हो गया हुआ है मिस्टर मुसावी जी। तो उन्होंने अभी हमें ARY न्यूज़ के रिपोर्टर्स शो के लिए इतला दी है, दोबारा पैगाम दिया है। अरफान हाशमी साहब जो पाकिस्तानी नवाज जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था और कई दूसरी अब वो बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल कर चुके हैं और अपना नाम उनका एक बन गया क्रेडिबल जर्नलिस्ट का। उन्होंने कहा है कि मुसावी साहब ने दावा किया है, 2 टोक ऐलान किया है, उनका बयान जारी कर दें कि सऊदी अरेबिया से एक अकाउंट से नॉट मोर देन वन अकाउंट उससे $1 बिलियन सिंगापुर स्टैंडर्ड जो आगे मैं नहीं आगे वो नहीं पूरा नहीं दे रहा नाम, बावजूद उधर उनके अकाउंट में गया है। और अगर हुकूमत पाकिस्तान या उनके अदारे या कोई जिम्मेदार उस के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे से लेना चाहे तो ले और हमारी जो कमीशन बनती है वो हमें दे दे। ये है जी 2 टोक बात। हमने उनको कहा कि आप हमारे शो में आगे ये ऐलान करने को तैयार है। उन्होंने कहा मैं किसी वक्त भी, साबिर शाकिर साहब जब हुक्म देंगे हम आ जाते हैं और ये ऐलान करते हैं, आप ये खबर दे दें। एक बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लंदन कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि 15-20 अरब के असासे तो ये है, मुंह पर मारो। वो जो मोहतरमा मरियम ने लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, अस्तीफे मुंह पर मारे, वो किसे मुंह से मारे ने। नंबर 3, ये अब मामला आपकी बात ठीक है और अजमत सईद ऐसे जज है वो फियरलेसली अल्लाह पर भरोसा करके दयानतदारी से काम करने के लिए मशहूर है और बाल की खाल खींचते हैं, बात की तह तक पहुंचते हैं। और उम्मीद है कि अब ये मामला किसी तरफ लगेगा और ये लूटमार की बातें अब रोक नहीं रही। मुराद अली शाह पर भी आपने देखा है कि रेफरेंस हो गया और कई और रेफरेंस जो पाइपलाइन में है और गिरफ्तारियां जो है वो मुतवक्का है। तो मैं ये कह रहा हूं
قوم کو بالکل دو ٹوک میں کہہ رہا ہوں کہ 150-200 ارب نواز شریف اینڈ کمپنی کا ڈیٹیکٹڈ ہے، ایکسپوز ہو چکا ہے، پکڑا گیا ہے، اور مساوی کہتا ہے جی مجھے جس وقت جہاں پاکستان کی حکومت یعنی ریلیونٹ کوارٹر، یہ نہیں ہے کہ بھی ایک بندہ ویسے ہی کہہ دے کہ میں پاکستان حکومت ہوں، وہ میرے ساتھ جس کے پاس آتھورائزیشن ہے وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے، اگر میں ڈاکومنٹس نہ دوں تو مجھے پھانسی چڑھا دے۔ بالکل چوہے صاحب، یہی چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ عظمت سعید شیخ صاحب نیب میں بھی رہ چکے ہیں اور نیب کے معاملات کو بھی جانتے ہیں، اور خاص طور پہ آئی تھنک نیب کے پروسیکیوٹر تھے، یہ سیکٹری لا بھی رہ چکے ہیں، قانون کے سیکٹری بھی رہ چکے ہیں، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج، اور اس اہم ترین بینچ کے رکن تھے جنہوں نے پاناما شروع کیا، اور ان کی سپرویژن میں جے آئی ٹی نے کام کیا اور پھر یہ مقدمات بنے۔ اب وہ ساری چیزیں جانتے ہیں، سال 2002 سے جانتے ہیں، اور پاناما کو بھی جانتے ہیں، اور سسلین مافیا کا لقب بھی جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے دیا تھا، اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کو شریف خاندان گاڈ فادر سلسلہ مافیا نے برائب آفر کی تھی، اور بڑی بڑی پیشکشیں کی گئی تھیں، اور موٹر وے پہ ان کی گاڑیوں کا پیچھا کیا گیا تھا، تو لہٰذا وہ کافی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، ان کو دل کی تکلیف بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود چند دن کے بعد ہی وہ واپس آ گئے تھے پاناما بینچ میں اور اپنا کام جاری رکھا تھا۔ اب وہ ہیں سربراہ۔ 45 دن میں چوہے صاحب اس کمیٹی نے، اس کمیشن نے اپنی سفارشات پیش کرنی ہیں۔ جو میری اطلاع ہے، سب سے پہلے برطانوی ثالثی عدالت کا فیصلہ، اس کی سرٹیفائیڈ کاپی آفیشل وے سے حاصل کی جائے گی، اور اس کی بنیاد پہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایک ارب ڈالر جو سنگاپور منتقل ہوا، میرا خیال ہے کہ موسوی جو ہیں، آپ مساوی کہہ رہے تھے، موسوی یہ ایرانی نژاد ہیں، اس لیے وہاں پہ موسوی موجود ہیں، ہمارے ادھر بھی موسوی موجود ہیں اسی سیکٹ سے تعلق رکھنے والے، تو یہ ان کو بھی شامل کیا جائے گا، ان کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کیا جائے گا، ان سے بھی دستاویزات لی جائیں گی، اور برطانوی ثالثی عدالت کا فیصلہ تو طے شدہ سرٹیفائیڈ ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں اس میں بھی وہ شامل ہے اس 16 ارب کے اثاثوں میں۔ تو اس وقت عرفان ہاشمی ہم موجود ہیں۔ السلام علیکم ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ سر گاڈ از ویری کائنڈ سر، اللہ کا بڑا شکر۔ تو اب آپ کے پاس تازہ ترین کیا اطلاعات ہیں؟ یہ 1 ارب ڈالر کی جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، سنگاپور گئے، سعودی عرب سے اور شریف خاندان کے، اور ایک ہی اکاؤنٹ سے۔ دیکھیں، یہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے میری کابل مساوی سے بات ہوئی، اور میں نے ان سے بھی سوال کیا، کیونکہ اب یہ $1 بلین ڈالر کی جو بات ہے، یہ اتنی آسانی سے اوبیسلی اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے، جاننا بھی چاہ رہے ہیں لوگ کہ یہ اصل میں معاملہ ہے کیا۔ اچھا، انہوں نے مجھے بھی کنفرم کیا کہ یہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ جب یہ پیسہ سعودی عرب سے سنگاپور بھیجا گیا تو اس کے باقاعدہ ایویڈنسز موجود ہیں جن کو وہ شیئر کریں گے حکومت پاکستان کے ساتھ، اور کیونکہ اوبیسلی اسی پیسے کا مسئلہ تھا، اسی فیصلے کے حوالے سے بات انہوں نے کی جب میں نے انہیں اپروچ کیا کہ بتائیں کہ یہ پیسہ گیا۔ اچھا، اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے جاننے کے لیے، کیونکہ سوال یہ تھا کہ کیا ایک اکاؤنٹ سے پیسہ گیا، انہوں نے بتایا جی کہ ایک اکاؤنٹ سے پیسہ گیا، اور یہ کچھ لوگوں کے نام پہ، یعنی کچھ لوگوں کا اکاؤنٹ تھا، یعنی کچھ گروپ آف پیپل ہیں، جوائنٹ اکاؤنٹ اوپر یہ تھا، جوائنٹ اکاؤنٹ کہہ سکتے ہیں جی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک، اور اس کے اوپر باقاعدہ کمپنی کا بھی انہوں نے ایک ذکر کیا ہے کہ یہ کمپنیز اکاؤنٹ تھا۔ اور ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے شاکر صاحب کے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے، جس پہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں، تو یہ سارے ایویڈنسز کی بنیاد کے اوپر، یعنی وہ ہوا میں دین نہیں چلا رہے۔ اور اب ایویڈنسز کی انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ مجھے پاکستان کی حکومت نے بھی رابطہ کیا ہے، اور میرے ساتھ کچھ منسٹرز نے بھی رابطہ کیا ہے، اور ابھی سے انفارمیشن کو حکومت پاکستان سے شیئر کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی۔ ٹرمز آف ریفرنسز یا ٹی آرز کہہ لیں، یا جس طرح ان کے ساتھ کس طرح آگے بات بڑھانی ہے، اس پر ابھی بات ہونا جو ہے وہ باقی ہے، کیونکہ
انفارمیشن شیئر کی گئی ہے، انفارمیشن کو باقاعدہ یہ کمپنی بھی جو ہے، یہ جو کمپنی ہے یہ شریف فیملی کی ہے، پاکستانی لوگوں کی ہے؟ جو مصابی صاحب نے شیئر انفارمیشن کی تھی، جس کا وہ بار بار حوالہ بھی یہ دیتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق شریف فیملی کے ساتھ تھا، یعنی نواز شریف کا انہوں نے نام لیا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے اس اکاؤنٹ کی انفارمیشن میں نے اس وقت فلیگڈ کی تھی، جسے اگنور کیا گیا۔ تو اب چونکہ وہ ان کے پاس ایویڈنسز بھی موجود ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ وہ شیئر بھی کریں گے، تو آئی تھنک دس از الارمنگ، اور اس سے اب بہت ساری مزید چیزیں بھی آگے نکلیں گی، چونکہ اب انفارمیشن شیئرنگ کا معاملہ حکومت پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اوکے جیسا یہ عرفان ہاشمی صاحب، جی بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے لوگوں کو پی ٹی آئی اور عمران خان کی حکومت اور اس سے بھی پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کا اربوں ڈالر لوٹ کے باہر چلا گیا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان قرضے کے بوجھ تلے اور لوگ غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئے ہیں، تو آیا آپ ایک جملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے کریکٹ اسٹیٹمنٹ کہ اربوں ڈالر پاکستان کا لوٹا گیا ہے اور مختلف حکومتوں کے لوگوں نے اس کو ملک سے باہر رکھا ہوا ہے اور وہ خود امیر ہو گیا اور پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا؟ تو سر بالکل یہی تو المیہ ہے، پچھلے یہ جو پوری براڈ شیٹ ساگا اور جسے ریویل کیا اس میں یہی وہ چیز کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتیں پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا کرتی رہی ہیں، جس طرح پاکستان کا پیسہ باہر جاتا رہا ہے۔ یہ پوری انفارمیشن جو کلیکشن کی جو گیدرنگ کے لیے اس کو کمپنی کو انگیج کیا گیا اور پھر سارا جو معاملہ رکھا گیا وہ اسی لیے تھا کہ لوٹی ہوئی دولت کا نہ صرف سراغ لگایا جائے بلکہ اسے پاکستان واپس لے کر آیا جائے۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ ان ون سینٹینس کے اربوں روپیہ جو ہے وہ پاکستانی عوام کا باہر بینکوں میں موجود ہے، اور یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، بالکل موجود ہے، اور جسے مصابی صاحب جیسی کمپنی جس طرح وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہے ہیں یا ان جیسی کئی دوسری کمپنیز، آئی وڈ سے کہ انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ پیسہ اگر کہیں پہ بھی پڑا ہے پاکستان کا اسے پاکستان میں لانا چاہیے، چاہے وہ ان کے ذریعے آئے، چاہے کسی اور کمپنی کے ذریعے آئے، یا حکومت پاکستان انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے، یعنی انڈیپینڈنٹلی لوگوں کو انگیج کرے، حکومت لیول کے اوپر کام کرے، لیکن پیسہ پاکستان ہر حال میں آنا چاہیے۔ تو اب یہ ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے ہاشمی صاحب کہ جی وہ فلاں نے مصابی سے پیسے مانگے، فلاں نے رشوت مانگ لی۔ بھائی وہ رشوت کیا، وہ تو کہتا ہے میری جو کمیشن ہے وہ میری ریکور کراؤ، تو میری کمیشن میں سے تم بھی لے لو جو لینا چاہتے ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، مصابی نے تو اس بات میں کہیں پہ بھی ڈینائی نہیں کیا۔ رات میں نے آدھا ایک گھنٹے کا اس کے ساتھ انٹرویو کیا، اس میں جو میسیجز جو ظفر علی کیو سی کے ہیں ان سے جب رابطہ کیا گیا کہ آپ نے یہ کہا کہ جہاز کو روک لیں گے، آپ نے کیا ایسی بات کہی کہ آپ نے ایسا کہا کہ میرے فلاں بندے سے بات ہوئی تھی، ریٹائرڈ لائف کا ذکر کیا، اس نے کہا جی بالکل یہ تمام باتیں صحیح ہیں۔ جب آپ کسی شخص کو انگیج کریں گے، چاہے اسے آپ فی کی مد میں انگیج کریں، چاہے آپ اسے کٹ کا نام دے دیں، چاہے آپ اسے کہیں کہ یہ اس کا حصہ ہے، جب آپ کسی شخص کی سروسز لیتے ہیں تو اس پہ اسے انگیج کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہا جاتا ہے۔ تو اب اسے کہا جائے کہ جناب، اور اس میں امپورٹنٹ جو بات یہ ہے کہ میں نے ظفر علی کیو سی کو بھی میسج کیا، انہوں نے اور اس سے پہلے رات جب یہ جو ڈرافٹ جو منظر عام پہ آیا بھی ہے جس میں ڈاکٹر پکس کے ذکر ہے، ان سے جب میں نے بات کی تو امپورٹنٹ چیز جو ہے جو پاکستان کی عوام کو جاننا بڑا ضروری ہے، ڈاکٹر پکس کہتے ہیں کہ میں نے ظفر علی کیو سی کو انٹروڈیوس کروایا تھا ڈاکٹر کبھی مصابی سے، وہ کبھی مصابی نے ان سے اپروچ نہیں کیا، بلکہ ظفر علی کیو سی کو انٹروڈیوس کروانے والے ڈاکٹر پکس تھے، انہوں نے مجھ سے فون پہ اس چیز کو کنفرم کیا ہے۔ اور ڈاکٹر جہاں پہ ظفر علی کیو سی کا تعلق ہے، ان کے حوالے سے بہت سارے سوالات جب میں نے ان سے پوچھنے چاہے تو انہوں نے کمنٹ ابھی تک نہیں کیا۔ تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس طرح کبھی مصابی کو جو ہے متنازع بنایا جائے، لیکن کبھی مصابی دیکھیں سچائی جو سامنے آ رہی ہے، آپ نے ایک پیپر ان کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھا کہ جی یہ دیکھیں سیکرٹ کنورسیشن ہوئی ہے کبھی مصابی کے درمیان اور ظفر علی کے درمیان۔ کبھی مصابی کہتے ہیں بالکل سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، میں نے یہ کہا ہے اور میرا رائٹ بنتا تھا کہ پاکستان کے آپ سے میں نے پیسے۔ اچھا وہ کبھی مصابی آپ کا اندازہ کیا ہے ہاشمی صاحب کہ اب پاکستان میں جسٹس اجمل سعید کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بہت نیک نام جج ہیں، ان کی سربراہی میں بینچ بن گیا ہے، ایک کمیشن بنا ہے انکوائری کا، آیا کبھی مصابی پاکستان آ کے اپنا
بیان جو ہے براڈ شیٹ اور یہ ایمن فیلڈ اور باقی ایشوز پر دینے کو تیار ہوں گے؟ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ بالکل میری بات ہوئی ہے چوہی صاحب کبیر مساوی سے. کبیر مساوی از ریڈی either to come to پاکستان اور وایا جو ویڈیو لنک ہے وہ اپنے تمام چیزیں ریکارڈ پہ لانے کے لیے بالکل تیار ہے اور وہ پاکستان کی گورنمنٹ سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. اور تسی تو نہیں انہوں کھچ کے لے آ رہے؟ نہیں میں نہیں کھچ کے لے آ رہے. اچھا عرفان صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کی موسوی صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کی سربراہی میں کمیشن بن چکا، تو وہ پاکستان بھی آ سکتے ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں جو بھی ان کے پاس شواہد ہیں. آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل وہ تمام ایویڈنسز کو ریکارڈ پہ لانے کے لیے تیار ہیں جو میری ان سے بات ہوئی ہے. اور پاکستان کی حکومت نے بھی بقول جو ان سے کنفرم کیا ہے میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ کچھ لوگوں نے ان سے رابطہ بھی کیا ہے اور ایویڈنس جو گیدرنگ ہے اور جس قسم کی گفتگو جو کہا جا رہا تھا کہ ایسے ایویڈنسز موجود تھے کہ پیسہ سعودی عرب سے وہاں پہ گیا اور جو انہوں نے انفارمیشن دی اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا. بڑی خبر ہے یہ. اور جو ہمارے کچھ میڈیا کے لوگ وہاں پہ تنگ کرنا شروع ہو گئے موسوی صاحب کو، تو اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے؟ دیکھیں موسوی صاحب کی میں آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ موسوی سے جب بھی کوئی بھی سوال کیا گیا اس نے چاہے وہ کسی بھی حصے سے جس صحافی کا تعلق ہو یا کسی بھی سوشل میڈیا سے تعلق ہو کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو اس نے اس کا جواب دیا ہے. وہ بھاگا نہیں ہے. اس نے سوالات رکھے گئے ان کا جواب دیتا گیا. اور آپ شاکر صاحب پہلے دن جس دن یہ میں نے انٹرویو کیا اس دن سے لے کر آج تک موسوی نے اپنے انٹرویو میں یعنی اسی انٹرویو میں کوئی نئی بات تو نہیں آئی، کوئی نئی چیز تو نہیں آئی، یعنی وہ جو بات کر رہا ہے اس پر سٹینڈ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کچھ نیا ایسا نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. عرفان ہاشمی صاحب رہے تھے کہ موسوی صاحب تیار ہیں اس کمیشن کے ساتھ بھی تعاون کرنے کے لیے، گورنمنٹ آف پاکستان سے تعاون کرنے کے لیے، اور مزید یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اہم وزراء کے رابطے بھی ہو چکے ہیں موسوی صاحب سے، اور موسوی صاحب تمام تر شواہد دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اور خاص طور پہ $1 ارب جو کہ سعودی عرب سے سنگاپور منتقل ہوا وہ نواز شریف خاندان کا تھا اور ایسی کمپنی جس میں وہ بھی شامل تھے، تو یہ بینک کے ذریعے پیسہ منتقل کیا گیا. وہ شواہد بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ایک بریک، اور بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. چوہے صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا سخت ترین دور ایک بار پھر شروع ہونے والا ہے، اور اگلے 2.5 سال تک میرا نہیں خیال کہ کوئی اور خبر بن سکے گی بڑی، کیونکہ ایک طرف براڈ شیٹ اور دوسری طرف فارن فنڈنگ کیس. اور براڈ شیٹ کے معاملے میں جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب والیوم 10 سے بھی واقف ہیں، اور والیوم 10 میں ایم ایل ایز کہاں کہاں گئے ہوئے تھے اور جو کہ خاموشی سے پڑھائی گئی تھی. کچھ حصے پڑے تھے نواز شریف صاحب کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے، اور اس کے بعد وہ واپس کر دیے تھے. تو یہ چیزیں تو لگتا ہے آگے بڑھیں گی. نہیں، بالکل بڑھنی چاہیے. آپ کو تو میرا مطلب ہے کہ عظمت سعید تو بہت اچھا ہو گیا نا، ایک معقول ایک بینچ بن گیا انکوائری کا. باقی جب یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا، باہر لے کے گئے، ایویڈنس موجود ہے، لوگ دینے کو تیار ہیں، تو آپ یہ حکومتی کسی وزیر سے پوچھے بھائی آپ کس بات پر دنیا پی کے سوئے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ تو کہیں گے کہ کمیشن بن گیا تو کمیشن اب یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ لے کے آئے گا. کمیشن کیا کرے؟ اور برطانوی ریکوری ہونی چاہیے. ریکوری تو چوہے صاحب اس کے بعد ہی ہے نا. آپ دیکھیں ایک چیز تو اگین ثابت ہو گئی کہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے، نیب نے، پروسیکیوٹرز نے جو مقدمات تیار کیے گئے تھے وہ بالکل صحیح تھے، اور صرف این آر اوز کی وجہ سے وہ سبوٹاج ہوئے. اور آپ کے دوست اور نیب میں پروموشن بھی ہوئی ہیں. 6 ڈی جی نیب گریڈ 21 میں چلے گئے ہیں. اس میں سلیم شہزاد صاحب بھی شامل ہیں، عتیق چودھری صاحب بھی ہیں، ڈی جی سکھر بھی ہیں، عرفان نعیم منگی بھی ہیں، سلطان تیمور بھی ہیں. تو 6 ڈی جیز جو ہیں وہ گریڈ 21 میں بھی چلے گئے ہیں. تو ان کو تو مزید اب کام کرنا چاہیے. پھر نہیں کر رہے ہیں، وہ تو جان پر کھیل کے کر رہے ہیں بیچارے. ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ویل ڈیزروڈ. اور چیئرمین جوید اقبال جو ہے میرا خیال ہے ان کے ہوتے ہوئے کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا، اور ٹھیک ہونا چاہیے، رفتار تیز ہونی چاہیے. تو فواد چودھری صاحب ساتھ ہیں نہیں ہمارے.
ان سے ذرا معلوم کرتے ہیں کہ کیا عزائم ہیں ان کے۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ فواد صاحب، اب عظمت سعید شیخ صاحب آ گئے ہیں ادھر، ابھی ہماری تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی عرفان ہاشمی سے، ان کی بات ہوئی موسوی سے، تو موسوی نے کہا کہ بہت سارے وفاقی وزراء گورنمنٹ آف پاکستان میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ $1 ارب جو کہ سعودیہ سے منتقل ہوا سنگاپور ایک بینک میں، اور وہ ایک کمپنی اکاؤنٹ ہے مختلف لوگوں کے نام سے، جوائنٹ اکاؤنٹ، اور وہ نواز شریف فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ثبوت بھی اس کے پاس ہیں۔ تو یہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب والے کمیشن کو کتنا ٹائم دیں گے آپ لوگ، اور پھر آگے فردر پلاننگ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو کمیشن ہے نا، یہ تو 45 دن کے لیے بنا ہے، اور اس کمیشن کا کام یہ ہے کہ یہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ جو شروع ہوا ہے 1999 میں، اس سے لے کر تو یہ 2019 تک جب یہ آخری فیصلہ آیا ہے، اس کے معاملات کو بڑے غور سے دیکھے اور یہ اپنی رپورٹ پیش کرے کیبنٹ کو کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، کیا ہوا۔ نواز شریف کی جو پراپرٹیز ہیں، سچی بات تو یہ ہے اپنا صابر شاکر صاحب اور چودھری صاحب کہ یہ کوئی چھپا ہوا تو اب کام رہ نہیں گیا، سب کو پتہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس کو باقی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی 2000 میں جب ڈالر 55 روپے کا ہے تو آپ $850 ملین کو چھوڑ دیں، $100 ملین کی پراپرٹیز ان کی ہیں لندن میں ایون فیلڈ کے علاوہ۔ آپ ایون فیلڈ کو ڈال دیں تو 400-500 کی، تو یہ پراپرٹیز جو ہے نا، یہ پیسہ تھوڑا پیسہ ہے، 80 لاکھ 75 لاکھ روپیہ، یعنی 74 لاکھ 50 ہزار ڈالر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب، ڈالر کی بات میں کر رہا ہوں، پاکستانی روپوں کی بات نہیں کر رہا، 75 لاکھ ڈالر جو ہے وہ نیب کو سن 2000 میں دے رہے ہیں، اور پھر افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں وہاں پہ کہتے ہیں ابھی واپس کرو پیسے، اور وہ پیسے جو ہیں واپس کراتے ہیں۔ یعنی تماشا لگا ہے اس ملک میں، جو لوٹ مار کا، پھر کہتے ہیں کہ جی اچھا جی اینو چھڈو نا جی، اگے چلو جی گورننس کر کے دو، اور گورننس کیا خاک کو نہیں ہے، سارا پیسہ آپ اٹھا کے ملک کا جو ہے وہ لندن میں لے گئے ہیں، سعودی عربیہ لے گئے ہیں، UAE لے گئے ہیں، سنگاپور لے گئے ہیں، گورننس کیا ہو یہاں پہ؟ یہ تو جو ابھی عمران خان صاحب بھی جو میٹنگ تھی، تو میں تو یہ کر رہا تھا کہ جی لوگوں نے آلو ٹماٹر پیاز کے لیے کوئی ووٹ ہمیں نہیں دیا تھا، ہمیں تو لوگوں نے ووٹ دیا تھا جی اکاؤنٹیبلٹی کرو۔ یہ جس طریقے سے یہاں سے نواز شریف چلے گئے، یہ تو انفارچونیٹ بات ہے، اور جتنا انہوں نے پیسہ لوٹ کے پاکستان سے جو ہے وہ یہ بتائیں کہ جو برطانوی ثالثی عدالت کا فیصلہ آیا ہے، یہ تو ایک ایسا ڈاکومنٹ آ گیا آپ کے پاس جس میں اب کسی اور فورم پہ آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پراپرٹیز نواز شریف اینڈ فیملی کی ہیں، تو آپ چونکہ وکیل بھی ہیں ایک اچھے، تو اس کو کیسے آپ استعمال کریں گے پاکستان میں اور برطانوی حکومت کے سامنے کہ وہ پراپرٹیز پاکستان کو مل سکیں؟ دیکھیں جی 100% میں اس بات کا سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایڈیشنل گراؤنڈ اب ہمارے پاس اویلیبل ہے، انٹیریئر منسٹری کو اس کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹریڈیشن کا کیس بلڈ کرنا چاہیے، اور نواز شریف کو واپس لانے کے لیے پوری جو ہماری ریاست کی جو مشینری ہے وہ استعمال ہو کے اس کو واپس لانا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں نا، یہ جس طریقے سے یہ تماشا بن جائے کہ یہاں سے آپ اربوں روپے لوٹیں، اس کو ڈالروں میں کنورٹ کرا کے باہر بھیج دیں، پراپرٹیاں بنا لیں، اور بعد میں آ کے آپ ملا کے آپ کہیں کہ جی ہم تو باہر جا رہے ہیں، پھر باہر چلے جائیں، اس طرح تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا جسٹس سسٹم پہ۔ اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ہماری جو انٹیریئر منسٹری ہے اب اس کو یہ دیکھیں، آربیٹریشن کا جو فیصلہ آیا ہے بڑا واضح فیصلہ ہے، اس میں اس کو لندن کی کورٹ نے، اور اس سے پہلے بھی جو اس کی کوانٹٹی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایف جو فرم ہے جس کے 3 لوگ جنہوں نے یہ ایویلویٹ کیا ہے، وہ فار ایگزامپل جو ایک ان میں صاحب ہیں وہ تو امریکہ کے جسٹس سسٹم ڈپارٹمنٹ میں اٹارنی ہے، دوسرے جو صاحب ہیں وہ ایک ریناؤنڈ دنیا کے جو ہیں وہ فورینسک ایکسپرٹ ہیں، یہ کو پاکستانی تو ہیں بھی نہیں۔ آپ دیکھیے پوری دنیا کے ایکسپرٹس، پوری دنیا کے یہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہوئی ہیں کہ انہوں نے، اور پھر UK کی گورنمنٹ کو بھی ہمیں یہ احساس دلانا چاہیے کہ یہ کوئی اچھی شہرت نہیں ہے کہ ساری دنیا غریب ملک، جو پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ کووڈ آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا یہ بات بھی کی تھی کہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دنیا ریئلائز کرے کہ غریب ملکوں کا پیسہ وہاں پہ چوری ہوا پیسہ فرسٹ ورلڈ میں
فواد صاحب آپ کے برطانوی ہائی کمیشن کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میرے نظر میں انٹیریئر منسٹری جو ہے اس کو پوری طرح یہ بات اٹھانی چاہیے اور اس کو لے کے آنا چاہیے. رول آف لا، بہرحال برطانیہ کی جو عدالتیں ہیں ان کے اندر ایک قانون کا ایک احترام ہے، وہ اس کے مطابق چلتی ہیں. اور یہ برطانیہ میں بھی اب ایک بہت بڑی ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ یہ نہیں ممکن کہ آپ تیسری دنیا کے ملکوں کو لوٹیں، لوگوں کو لوٹیں اور پیسہ سارا لا کے جو ہے جمع کر. فواد چودھری صاحب معاف کرنا، میں بلا خوف تردید یہ کہتا ہوں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا اور فواد چودھری کا یہ موقف تو بیونڈ ڈاؤٹ اسٹیبلش ہو گیا کہ پاکستان سے پیسہ لوٹا گیا اور اربوں ڈالر باہر گئے اور اس ملک کا بیڑا گرک کیا گیا. اب تو ہم آپ سے جو آپ نے صحیح ایشو فریم کیا ہے، آئی ایم گلیڈ دیٹ یو ہیو سیڈ اٹ، کہ بھئی ہمیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ چوروں ڈاکوؤں کو پکڑو اور پیسہ قوم کا واپس لاؤ اور قوم پر لگاؤ. اس طرف اب آپ کا فرض ہے کہ جنگی بنیادوں پر یہ اس پر اقدامات کریں. ناٹ اونلی نواز شریف، جتنے بھی گئے ہیں اور جس کا پیسہ ہے واپس منگواؤ. بالکل صحیح بات ہے، بالکل آپ کی طرح بات صحیح ہے. اور میری نظر میں جو لوگوں کی توقع ہے اس وقت تحریک انصاف سے، لوگوں کی جو توقع ہے ہم سے، وہ یہی ہے کہ یہ پیسہ واپس آنا چاہیے. اس بات سے لوگوں کو زیادہ فرینکلی غرض نہیں ہوتی کہ فلانا یہ ٹیکنیکل بنیاد پہ ہو گیا یا فلانا ہو گیا. یہ جو کمیشن بنایا گیا اس کو لیگل کور کون سا حاصل ہوگا؟ آئین کے کس آرٹیکل کے تحت بنایا ہے؟ کیونکہ کل کو یہی ٹیکنیکل جسٹس حاصل کرنے کے لیے ٹیکنیکلٹیز پہ جایا جاتا ہے کہ اس وقت یہ نوٹیفیکیشن ہونا تھا، وہ نہیں ہو سکا، یہ نہیں ہو سکا. تو یہ بتائیں گے کہ آرٹیکل کون سا آرٹیکل ہے، لیگل کور کیا حاصل ہے اس کمیشن کو؟ اور فارن فنڈنگ دے اتنے بھی گل کرنی ہے. یہ دیکھیں صابر شاکر صاحب، ایک کیبنٹ کا فیصلہ ہے. کیبنٹ نے اس کو فیصلہ کیا تھا کہ یہ ٹی او آرز، پہلے کیبنٹ نے ایک 3 رکنی کابینہ کمیٹی بنائی تھی جس کو شبلی فراز صاحب ہیڈ کر رہے تھے اور ڈاکٹر شیری مزاری اور میں اس کمیٹی کا حصہ تھے. اس کمیٹی نے ریکمنڈیشنز دیں. ان ریکمنڈیشن میں یہ شامل تھا کہ آپ انکوائریز کمیشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت یہ کمیشن قائم کریں جو کہ ان ٹی او آرز کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرے. وہ جو ٹی او آرز ہیں وہ مکمل ڈیٹیل ہے جس میں کہ یہ معاہدہ کیسے ہوا، اس میں کون کون شامل تھا، کنہوں نے معاہدہ کیا، اس میں کی تفصیلات کیا ہے، اس میں پراپرٹیز وغیرہ جو ہیں وہ کون سے آئیڈینٹیفائی ہوں، یہ معاہدہ پھر جو ہے یہ ٹرمینیٹ کیسے ہوا، اور یہ سارے حالات اور اپیل ہماری جو ڈسمس ہوئی اس وقت تک کے تمام حالات جو ہیں وہ اس کمیشن نے دیکھنے ہیں. سو انکوائریز کمیشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت یہ ایک کمیشن جو ہے وہ کام کرے گا. یعنی کہ 1956 آرٹیکل اس کی بات کر رہے ہیں، 1956 انکوائری کمیشن ایکٹ اس کے تحت. بالکل ٹھیک. اوکے، ایک بریک لیتے ہیں جناب، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. اب ایک اور سٹوری ہے اور وہ ہے فارن فنڈنگ کیس، اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو ہیں کافی پر امید ہیں کہ وہ کچھ بڑی چیز بننے جا رہا ہے، بڑا اسکینڈل سامنے آئے گا. پاناما 2 کا نام دے رہے ہیں، ذرا سنیے. دیکھیں، فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اہمیت اختیار کر جائے گا اور پاناما 2 بنے گا. میں مریم صاحبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو پڑھ لیں یا پڑھوا لیں کسی کے تھرو، کیونکہ بہت ساری ان کی جائیدادیں مزید نکلنے جا رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس کے بجائے یہ وہ براڈ شیٹ کو کہنے جا رہے تھے. غلطی سے آئی تھنک شیخ صاحب نے فارن فنڈنگ کو کہہ دیا. چوہے صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں چلے، فارن فنڈنگ میں آج پراپرٹیز تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مزید آ رہی ہیں. جی ہاں، اصل تو بات ہی ہے، ایشو تو یہی ہے. ایک وہ اس کو اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کبھی کسی طرف بھاگ جاتے ہیں، کبھی اس نے رشوت مانگ لی، اس نے رشوت مانگ لی، میرا نہیں وہ نہیں فلانا. تو آپ وزیر اعظم نے تو کہا ابھی آ جاؤ اوپنلی کر لو انکوائری، آپ بھاگتے پھر رہے ہو آئیں بائیں چھائیں. جی مولانا فضل الرحمان، ان کا کیس کیا ہے ویسے صابر شاکر کن کا؟ نون لیگ کا، مریم نواز صاحبہ کا. وہ تو یہی ہے کہ بس ہمیں چھوڑیں، باقی جو مرضی کریں آپ. یہ نہیں ہو سکتا. یہی کیس ہے اور کوئی کیس نہیں ہے ان کا. سمپل ون لائنر یہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب مراد علی شاہ خلاف تو باقاعدہ وزیر اعلیٰ سندھ سٹنگ جو ہے اس کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا ہے. جی بالکل ہو گیا، ان کے وعدہ معاف گواہ بن گیا. تو آپ اس کو کدھر لے جائیں گے؟
یہ ساری چیزیں اگلے 2.5 سال یہی کام ہونا ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اسی لیے میرا خیال ہے سی ایم کو گرفتار بھی کرنا تھا, تو گرفتار بھی اس لیے نہیں کیا گیا کہ پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا تھا کہ اگر سی ایم صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ہم اپنا سی ایم تبدیل نہیں کریں گے اور وہ جیل سے بیٹھ کے ہی سندھ حکومت کو چلائیں گے. اور اس طرح کبھی ہوا ہے؟ تو ان کا یہی ہے جی, ورنہ تو گرفتار نہ ہو جاتے. یعنی وہ آپ ہی وہ جیلوں کا بھی انچارج وہ خود ہی, اور قیدی بھی خود ہی, اور مقدمہ بھی خود ہی. یہ تو اس طرح نہیں ہے, ڈزنٹ ہیپن. تو ہو تو یہی رہا ہے, مذاق تھوڑا ہی ہے. تو یہی مذاق تو ہو رہا ہے پچھلے 70 سالوں سے, اور ہو کیا رہا ہے. شیخ رشید صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ ارشاد فرمایا, سنائیے جی. مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے سیاسی شخصیت ہوں گی. ان کے معاملات جو ہیں الٹیمیٹلی فضل الرحمان صاحب آپ کے کھاتے میں پڑنے جا رہے ہیں, آپ نقصان میں رہیں گے. یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, پہلے بھی آپ سے ہاتھ ہوا, اب بھی آپ سے ہاتھ ہوگا. اب بھی, پہلے بھی ہاتھ ہوا, اب بھی ہوگا. تو سب سے بڑا ہاتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سینٹ کلٹ کے انتخابات میں ہونے والا ہے چوہدری صاحب, میری اطلاع کے مطابق. اور وہ تو ان کا تو پہلے ہی مارجنل رول ہے نا. دیکھیں ان کے پاس پاکٹس ہیں, ریلیجیس سینٹیمنٹس ہیں, اور مطلب ہے کے پی سے شروع ہو کے بلوچستان کے آخر تک, کراچی سے شروع ہو کے گواد گلگت تک ان کی پاکٹس ہیں, مدرسے ہیں, اور ان کے مسلک کے لوگ ہیں. ان کی کوئی پاپولر سپورٹ نہیں ہے. وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کر سکتے ہیں, بندوں کے وہ سڑکوں پہ لے کے آ سکتے ہیں, لیکن حکومت بنانا یا حکومت چلانا یا ووٹوں کے ذریعے حکومت میں آنا پاسبل نہیں ہے. اس وقت بھی نمبر بالکل صحیح ہے چوہدری صاحب. ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اگینسٹ جو مولانا شرانی صاحب, حافظ حسین احمد صاحب, مولانا شجاع الملک اور گل نصیب صاحب نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کا پیرالل اجلاس بلا لیا ہے, جس میں وہ ساری چیزوں کا جائزہ لیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.